अब हम सबको सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कलाम करने की सआदत एक मरतबा फिर नसीब हो रही है और मेरी बुलंदबख्ती है कि प्रोग्राम की मेज़बानी का शरफ़ मेरे हिस्से में आया है। चमक न ख़त्म हो जिसकी वो एक सितारा है, चमक न ख़त्म हो जिसकी वो एक सितारा है, हुसैन हुस्ने शहादत का इस्तिआरा है। हुसैन फ़र्द नहीं फ़र्द फ़र्द में है निहा, हुसैन एक नहीं है जहान सारा है। हुसैन एक नहीं है जहान सारा है और गमे हुसैन में जीवन गुजार के देखो, गमों की धूप में ये गम बड़ा सहारा है। जनाब सूरह बकरा की आयत नंबर 154 के मफ़हूम के मुताबिक जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो हयात हैं और तुम्हें वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। ये वो मुक़द्दस अरवाह हैं, ये वो नुफूसे कुदसिया हैं जो सब्ज़ परिंदों के अजसाम में जन्नत में सैर करते हैं, जन्नत में सफ़र करते हैं, जिन पे जनाब जिनके अजसाम पे जिनकी अरवाह पे रिस्क उतारा जाता है। ये ज़ाहिरी तौर पे जो है वो इख्तियारी तौर पे मौत को लब्बैक कहते हैं और ज़ाहिरी मौत से ज़िंदगी का काम ले लेते हैं। ये जनाब फ़ना होके बका की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। ये मकाम शहादत है और यही मकाम सआदत है। ये मोमिन की शान है और इस हवाले से एक ऐसा नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है कि जो इब्ने रसूल हैं, फ़र्ज़ंदे रसूल हैं, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बाग़े रिसालत मआब के वो खुश रंग फूल हैं कि दुनिया के तमाम फूलों को जिनके दम से बहार हासिल है, जिनकी खुशबू से निखार हासिल है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक घुट्टी जिन्हें मिली है, जो जब आँख खोलते हैं तो जलवाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, जिनका नाम जन्नत के पर्दों में छुपा हुआ था और जिब्रील लेके उतरते हैं। ये वो मुबारक हस्ती हैं जनाब कि जिनकी ज़बान हक़ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हक़ जारी फरमाया कि फिर जनाब आपने हक़ और बातिल के दरमियान इम्तियाज़ करके दिखाया। ये सिर्रे इब्राहीम व इस्माइल हैं, गरीब व सादा व रंगी हैं दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा हैं इस्माइल। आज शहादत पे भी कलाम होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी हस्तियाँ, ऐसे स्कॉलर्स कि जो मेरे लिए जिनका तारुफ़ करवाना बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशबख्ती है और इनका दस्ते शफ़क़त मुझे हमेशा हासिल रहा है। ये भी मेरे लिए मकाम सआदत है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं बाकमाल और बेमिसाल स्कॉलर मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं माशाअल्लाह अरसा दराज से शोबाए दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं और गुफ्तगू इतनी ठहराव के साथ करती हैं, सलासत व रवानी के साथ करती हैं, फसाहत के साथ करती हैं कि मैं भी इनकी फ़ैन हूँ और एक तवील फ़हरिस्त है कि जो इन्हें पसंद करती है। तो आज भी हम इनसे सुनेंगे और सीखेंगे कि क्या हैं औसाफ़े हमीदा हज़रत इमाम हुसैन के और उनकी सीरत के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से कलाम होगा। हम प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का। हमारी जो तीसरी मेहमान हैं माशाअल्लाह आवाज़ में अक़ीदत व इरादत का गुदाज़ मौजूद है और आज भी खुश मंज़र गुलजार खिलाएंगी। हम सब इन्हें बहुत महबूब रखते हैं। हमारे साथ मोहतरमा हूरिया फ़हीम क़ादरी साहिबा भी मौजूद हैं, इन्हें भी सलाम अर्ज़ करते हैं। आप खैरियत से हैं? आपकी खूबसूरत आवाज़ में आगाज़ किया जाएगा। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का।
میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا سبحان اللہ، کے سبحان اللہ۔ بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے میں کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، بے شک، سبحان اللہ۔ زمانے میں کوئی بھی رنج سے رسوا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، ہاں مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، اور میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت اور عمدہ آغاز آپ کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ زہرا کے بچوں کا ذکر ہوا، یہ خاتون جنت کی بات ہوئی، اور پھر جنت کے جوانوں کے سرداروں کا ذکر ہے، بے شک، اور پھر ایک پیارے سردار سیدنا امام حسین کا ذکر۔ کیا کہیے گا آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے فضائل و کمالات؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، کہ بے شک اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو عظیم ذبح سے جو بدلہ ہے وہ کربلا ہے۔ بے شک، واقع کربلا ہے کہ منی میں خواب تھا، کربلا میں اس کی تعبیر تھی۔ واہ، پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ واہ، یہ جو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں، اسی آیت مبارکہ میں جائیں تو بندہ ارادہ کرتا ہے، وہ ارادہ پتہ نہیں عمل تک پہنچے یا نہیں، یہاں اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اور اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو وہ بات ہو کر رہی۔ آپ کو اس طہارت اور پاکیزگی کے اس کمال سے نوازا گیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی اندر سے طاہر ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ آیت تطہیر جو جس گھرانے کی شان میں اتری ہے، نبی کریم علیہ السلام، وہ جو کملی والے ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہ وہ پیاری کملی اور چادر اوڑھنے والے، کہ باقی انبیاء نے بھی چادریں تو لی تھیں مگر حضور کی شان ہی اور ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ حضور کی کملی کے سائے میں جگہ مل جائے۔ اس چادر مبارک میں آپ علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو لیا، سیدنا مولا علی کو لیا، حسنین کریمین کو لیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے۔ تو میں کہتی ہوں پنج تن پاک پہ ہم کیوں نہ قربان ہوں، جو ان کی شان ہے وہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے چہرے انور کی قسم کھائی، والضحیٰ اور واللیل کہتے
کہتے ہوئے آپ کی زلف مبارک کی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ والضحیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آل رسول میں مردوں کی قسم کھائی، والضحیٰ کہتے ہوئے، اور واللیل فرماتے ہوئے خواتین سادات کی قسم کھائی اللہ نے، جو مستورات ہیں، جو پردوں میں ہیں رات کی طرح۔ اسی طرح اور بھی دیکھیں آپ آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی نشانیاں جہاں بیان کی، صحابہ کی، وہ بھی ساری اہل بیت میں وہ نظر آتے ہیں، وہ رنگ نظر آتے ہیں، وہ خواہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ہمیں رنگ نظر آتا ہے کربلا میں، رحماء بینہم تشیر و شکر ہیں آپس میں، وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، آپ اس نظر سے دیکھیں یا قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اس نگاہ سے دیکھیں۔ بہرحال میں اس حدیث مبارکہ پر آؤں گی کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ پھر آپ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے گلشن کے پھول ہیں۔ ان دونوں احادیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو گلشن کے پھول آپ دیکھیں تو پھول میں جو رنگ آتا ہے، جو خوشبو آتی ہے، جو اس کی خوبصورتی آتی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اس پودے سے آ رہی ہے، اس جڑ سے آ رہی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرے گلشن کے پھول ہیں، گویا اس پھول میں جو خوشبو ہے، اس پھول میں جو کردار ہے، جو سیرت ہے، جو رنگ ہے، وہ سارے کا سارا میرا ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین حضور سے ہیں، حضور کی آل ہیں، حضور کے جگر گوشے کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہیں، ابن رسول ہیں، مگر یہ کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ شہادت جسے ایک عظیم نیکی اور ایک عظیم نعمت بننا تھا، اس کی تکمیل شہادت حسین سے ہو رہی ہے۔ گویا حضرت امام حسین علیہ السلام سیرت مصطفیٰ کے اس باب کی تکمیل فرما رہے ہیں کربلا کے میدان میں، اور آپ علیہ السلام کے بے شمار فرامین کہ سید شباب اہل الجنہ، آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ان کے ساتھ کھیلنا، آپ امام حسن علیہ السلام سے فرما رہے ہیں دونوں کی کشتی ہو رہی ہے تو حسن جلدی کرو جلدی کرو، اور سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ آپ تو اس گھرانے کی وراثت ہے، اور ملکوتی رنگ جو گھر کے اندر ہے۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ حسین سے کیوں نہیں فرما رہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جبریل امی حسین کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور کریں کہ گھر کے اندر اس کشتی میں عالم ملکوت کے سردار ان کے ساتھ ہیں، تو ملکوتی گھرانہ یہ عام بات نہیں ہے، یہ وہ خاص ہستی ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ بے شک اللہ نے جنہیں چنا ہے، جو سردار ہیں، جو سادات ہیں، جن کی غلامی پر ہمیں فخر ہے۔ بے شک، بس کافی ہے ہمارے فخر کے لیے یہ بات کہ ہم حسینی ہیں اور ان پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرور شہیداں مظلوم کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خواتین کی یہ خصوصی نشست، اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز اور ثنا خواں بھی موجود۔ آپ فضائل و مناقب کے حوالے سے آپ کلام فرما رہی تھیں، آپ کی بات مکمل ہو گئی تو میں آگے بڑھوں گی۔ آپ کا ذوق عبادت اور جذبہ دینی کے تعلق سے کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو یہ واقعہ کربلا یزید کی ابدی ہلاکت اور امام عالی مقام کی تا قیامت زیست کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کا سردار بھیجا جس نے گھٹی میں لعب نبی پایا، شہزادہ سعادت، پیکر اخلاق، نشان ہدایت، سلطان کربلا، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے خون سے دین محمدی کی آبیاری کی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی سیرت کا کمال ان کا ذوق عبادت تھا، کیونکہ ندا انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزار جیسے لوگوں کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور انہیں کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسین بہت زیادہ نماز پڑھنے والے،
بہت زیادہ حج کرنے والے، کثرت سے روزہ رکھنے والے، کثرت سے صدقہ کرنے والے، کثرت سے قیام کرنے والے اور نیک کاموں میں شدت کرنے والے تھے۔ آپ کی ذوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ روزانہ فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور فرماتے کہ حسین کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ 3 دن نہ گزرے اور حسین نے ایک قرآن پاک ختم نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل سفر کر کے 25 حج کی ادائیگی کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے قاتلان حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ خدا کی قسم، تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے کہ جب دن میں اس سے ملتا تھا تو وہ ہمیشہ روزے سے ہوتا تھا۔ خدا کی قسم، تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت، عبادت اور ریاست میں گزرا۔ جنگ کربلا میں 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے فرمایا کہ یزید سے بیعت نہیں کرنی تو جنگ کر لو، تو امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ بابا جان، آپ تو جہاد سے محبت کرنے والے ہیں، ایک رات کی مہلت کیوں مانگی آپ نے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ اس رات لمبا قیام کروں، لمبے لمبے سجدے کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ اور کہا کہ بیٹا امام زین العابدین، تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے بابا جان نماز سے، سجدے سے، استغفار سے اور دعا سے بہت زیادہ رغبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ندا، ان کی ذوق نماز کا یہ عالم تھا کہ 10 محرم کو جب تمام رفقا شہید ہو گئے اور نماز ظہر کا وقت آیا تو جو بچے آپ نے ان کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، اور جب نماز عصر کا وقت آیا تو امام علی مقام پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جوان بیٹے کا لاشا دیکھنے کے بعد بھی نماز عصر کی تیاری کر رہے ہیں اور رب کی عبادت سے غافل نہیں۔ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار اور پیشانی اپنی تپتی ہوئی ریت پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ، میں تیری قضا پر راضی ہوں، اے میرے رب میں تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، اے میرے رب تیری آزمائشوں پر میں صبر کرتا ہوں، اور حق کے لیے سجدے کی حالت میں سر کو کٹا دیا، سر کو جھکایا نہیں۔ دیکھیں ندا، امام علی مقام کی جنگ نہ عہدے کی جنگ تھی، نہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ حق کی جنگ تھی، یہ اصولوں کی جنگ تھی، اور آپ نے حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو سربلند کیا، اپنے نانا جان کا نام روشن کیا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا۔ حسین، ہمارے حسین، حسین شہیدوں کے حسین، حسین مظلوموں کے حسین، آؤ حسین کو یاد کریں جس کا خون کربلا کی ریت میں جذب ہو گیا۔ حسین کی شہادت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ کبھی حق و صداقت کی راہ میں ہمارے قدم ڈگمگائیں تو ہم شہدائے کربلا کا سہارا لیں۔ جب بھی کبھی دین اسلام کے دامن پر فسق و فجور کے سیاہ دبے پڑ جائیں تو ہم علی مرتضیٰ کے نور نظر کے خون سے جلائے ہوئے چراغوں سے راستہ تلاش کریں کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صبر و استقامت کا عظیم پیکر آپ کی ذات نظر آتی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ یہیں سے رب جوڑیں۔ دیکھیں، صبر کیا ہے؟ صبر کا ایک معنی ہے جم جانا، استقامت اختیار کرنا، اور صبر کی جتنی مختلف اقسام گنوائی ہیں ان میں سے کچھ کا رنگ جو ہے ابھی نائد آپا نے بھی بیان کیا کہ آپ دیکھیں تو دین پر قائم ہونا ذوق عبادت بھی ہے، صبر سے آتا ہے، اسی لیے تو صبر میں اتنے انعامات چھپے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو صبر جو ہے عزم و ہمت کا نام ہے، امام حسین سے بڑھ کر کسی نے وہ عزم و ہمت دکھائی ہوگی۔ پھر صبر نام ہے کہ آپ پر مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو زباں پر شکوہ نہ آئے، تو وہ رنگ بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے گنوائیں کہ یہ آزمائشیں ہیں جو دنیا میں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب کوئی فرد کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے نا تو وہ کہے کہ مجھ پر بڑی تکلیف آئی، ارے کربلا کو یاد کیا کرو،
امام حسین علیہ السلام کی آزمائشوں پر ایک نگاہ ڈالو. بے وطنی کا عالم ہے، حالت سفر میں ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دشمن ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ جسے آپ ریت کے ذروں کو دیکھتے ہیں ایسے ہیں، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 رفقا ہیں. اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ یزداں کا جو لفظ ہے نا اس میں 72 کا عدد آتا ہے. تو ادھر 72 نفوس ہیں جنہیں اللہ نے گویا چن لیا ہے. پھر ابھی ناہید آپا نے وہ ذکر کیا کہ ایک رات کی مہلت مانگی، اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک رات کی مہلت کی بہت ساری حکمتیں ہیں ہر ایک عمل میں. یہاں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ علی اصغر اس دن 6 ماہ کے ہو جانے تھے. تو وہ ایک دن کی مہلت کے بعد، اور 6 ماہ کی مدت کیوں ہے؟ کیونکہ قربانی 6 ماہ سے کم سن کی نہیں ہوا کرتی. اللہ اکبر. 6 ماہ کی عمر ہوتی ہے کم از کم، تو تب قربانی قبول ہوتی ہے. تو آپ علی اصغر کو بھی پیش کر رہے ہیں، علی اکبر کو پیش کر رہے ہیں، اون محمد کو پیش کر رہے ہیں. صبر کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا. اس دن تو گویا امام حسین علیہ السلام عطا پر عطا کر رہے ہیں، دین کو دے رہے ہیں. گلشن نبوت کے سارے پھول اس دن امام حسین علیہ السلام نظر کر رہے ہیں. حقا کے بنا لا الہ حسین، وہ لا الہ کو بچا رہے ہیں، وہ اس کلمے کو بچا رہے ہیں، وہ اس اسلام کو بچا رہے ہیں، اور اس دین کی آبیاری کے لیے آپ اپنے سارے گلشن کے سارے پھولوں کو پیش کر رہے ہیں. روایات میں آتا ہے، آپ دیکھیں تو سورۃ الجن بھی ہے قرآن مجید میں، نبی کریم علیہ السلام نے جنات کو مسلمان بھی کیا. تو اس لیے یہ روایت بالکل درست ہے کہ اس دن ایک ظافر نامی جن آتا ہے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتا ہے کہ آقا حسین آپ حکم دیں تو میں جنات کا گروہ لے آؤں ان کے مقابلے میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مقابلہ نہ ہوگا، تم انہیں دیکھ رہے ہوگے، وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں گے. تو عرض کرتا ہے کہ آقا آپ حکم دیں تو ہم انسانی شکل میں آ جائیں. فرمایا نہیں ظافر، واپس چلے جاؤ، آج تسلیم و رضا کا امتحان ہے. اللہ اکبر. اور تسلیم و رضا کا امتحان کس انداز سے آپ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں کہ آقا علیہ السلام موجود ہیں، سیدہ کائنات موجود ہیں، حیدر کرار موجود ہیں اس میدان کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام سب کچھ قربان کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں. تو یہ صبر کا کمال ہے، ایک طرف صبر اور دوسری طرف شجاعت کا کمال ہے. آپ دیکھیں تو جب سب قربان ہو جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اکیلے ذوالجناب سوارک، میں کہتی ہوں چشم فلک نے یہ منظر کبھی دوبارہ نہ دیکھا ہوگا، نہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کا لشکر ہے، اور ہزاروں کے لشکر کے ساتھ آپ تصور کریں تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اور ان تیروں، تلواروں اور نیزوں کا نشانہ نواسہ رسول، راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسی باوقار شان سے آتے ہیں. یہ ہے صبر کا کمال، یہ ہے شجاعت کا کمال. اور آپ آ کر خطبہ دیتے ہیں کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں. اور آپ کے اس خطبہ دینے کی جو آخری لمحات میں آپ نے دیا، ایک خطبہ آپ نے پہلے دیا 10 محرم الحرام کو، اور ایک یہاں بھی دیا، اور یہاں بھی دیتے ہوئے اس خطبے کو کیوں دے رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے لیے مغفرت اور بخشش لے لو. کہ جیسے حضور کو اپنی امت کا ہر لمحہ ہر آن خیال رہتا تھا، امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی اپنے دشمنوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر معرفت کی ذرا سی رمق تم میں موجود ہے تو پہچانو کہ میں کون ہوں، اور مجھے قتل کر کے تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو ابھی بھی وقت ہے، بچ جاؤ. مگر ان ظالموں نے نہ سمجھا، اس پیغام کو نہ سمجھا جو پیغام امام عالی مقام دے رہے تھے. تو صبر اور شجاعت اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں آئے تو واقع کربلا کو ذہن میں رکھا کرے. تو وبشر الصابرین، پھر آپ دیکھیں تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ سارے جو انعامات ہیں یہ اس صبر کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو جب بھی تکلیف آئے، آزمائش آئے، تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کر لیا کرو، دل کو سکون آ جایا کرے گا. سبحان اللہ. جب بھی کوئی تکلیف یا آزمائش کا سامنا ہو تو امام علی مقام کے صبر کو یاد کر لیا جائے. اس عظیم میسج کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. یہ ذکر شہادت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت امام حسین علیہ السلام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اب باری ہے، اب ذکر ہوگا شہادت امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے، اور میں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ شہادت کا احوال بیان کروں۔ دیکھیں ندا، بھی صبر کا ذکر کیا ہے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے، تو امام علی مقام صبر کے اس درجے پہ تھے اور اپنے صبر سے دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ صبر کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان حق کو فتح اور باطل کو شکست دے سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے صبر سے، اپنے استقامت سے باطل کو شکست دی اور حق کا بول بالا کیا۔ دیکھیے ندا، تاریخ حق و باطل میں، خیر و شر، اسلام و کفر کے درمیان ہزاروں معرکے بپا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، لیکن جو شہادت، جو قبولیت امام علی مقام کی شہادت کو حاصل ہوئی، کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ شہادت ایک ایسا منصب ہے جس پر قسمت والا فائز ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ مجاہد کا مقصد بلند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا مقصد شہادت بھی بلند ہوتا ہے۔ امام علی مقام چاہتے تو بڑی پرآسائش زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ باطل کے نمائندے اسلام کا روپ دھار کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اسلام فکری جمود کا شکار ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کے ضمیر خریدے جا چکے ہیں۔ تو امام علی مقام نے طے کیا کہ وہ اپنے مد مقابل جماعت کے چہروں سے اس نقاب کو اتار دیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ اس نقاب کے پیچھے کیسے کیسے لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ جب یزید نے سوال بیعت کیا تو آپ نے اسی وقت انکار بیعت کر کے اس معرکے کا آغاز کیا۔ مکے سے روانگی کے وقت آپ نے فرمایا کہ موت سے دوچار ہونے میں جوان مرد کے لیے کوئی ننگوار نہیں، جبکہ اس کی نیت میں سچائی ہو اور وہ راہ حق میں جہاد کر رہا ہو۔ حسین ابن علی کا مقصد یہ تھا کہ بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھٹتا ہے تو چھٹ جائے، پیر و جواں قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اسلام کی جو غلط توجیہ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی نفی ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے اپنی سرزمین مدینے کو چھوڑا، شفیق نانا کا روزہ چھوڑا، اپنے ساتھیوں، گود کے پالوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر اس معرکے کا آغاز کیا۔ دیکھیے ندا، دنیا میں اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جاتا تھا، لیکن امام علی مقام نے جنگ کے طریقہ کار کو بدل دیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ طاقت کا مقابلہ کردار سے کریں گے، کثرت کا مقابلہ قلت سے کریں گے، اور ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کریں گے، اور باطل کی وہ روایات جو اسلام کی پہچان بتائی جا رہی ہیں ان کی نفی کریں گے۔ تو وقت فجر سے لے کر وقت عصر تک امام علی مقام نے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رفقا، اپنے جوانوں اور اپنے گود کے پالوں کی قربانی دی، اور وقت عصر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تاریخ کے افق پر اس معرکہ حق و باطل کو اپنے خون سے رقم کیا۔ واقعہ کربلا جہاں ہمیں عزم و ہمت کا سبق دے گئی، تسلیم و رضا کی تعلیم دے گئی، ایثار و قربانی کی تلقین کر گئی، وہاں ہمیں یہ بھی سبق سکھا گئی کہ مصلحت وقت کا بہانہ بنا کر خاموش رہنا بزدلی، دین و مذہب اور ملک و ملت سے غداری ہے۔ امام علی مقام کی شہادت ہمیں یہ سبق دے گئی کہ جب بھی یزیدیت کے بت ہمارے سامنے آئیں تو ہم حسینی لشکر کے سپاہی بن کر ان بتوں کو پاش پاش کر دیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا گھر بار، اپنا مال و متاع، حتی تک کہ اپنی اولاد جیسی چیز کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ امام علی مقام کی شہادت نے اسلامی تاریخ کے دامن کو ایثار و قربانی، صبر و رضا کا وسیع مفہوم عطا کیا، اور صابر امام حسین نے اپنے کردار سے یہ واضح کر دیا کہ حق کی فتح حق کی ہوتی ہے اور حق کے ہاتھوں ہمیشہ باطل کو شکست ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان۔ آپا، آپ اس بیداری کے حوالے سے طبقہ نسواں کے لیے کیا پیغامات آپ کی شہادت میں پنہا ہیں؟ دیکھیے ندا، جب ہم اس واقعے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں۔ اول تو میں اس کیٹیگری میں ان لوگوں کو رکھوں گی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا نبی کریم علیہ السلام اور اہل بیت سے محبت کا تعلق نہ ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے ایمان کی اساس ہے محبت اہل بے بیت شک، اطہار۔ ایگزیکٹلی ایمان کا مرکز اور محور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آپ جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات، ان کی اس اہل بیت سے محبت سے انکار کرتے ہیں تو گویا اصل ایمان ہی نہیں ہے آپ میں۔ وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے ہیں، ایگزیکٹلی، میں ان سے ہوں۔ بے شک۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، دیکھیں محبت اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایمان ملتا ہے۔ چوکھٹ مصطفیٰ پر نہ جاؤ تو ایمان نہیں ملتا۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو خود غرض تھے، لالچ تھے، لالچی تھے، جنہیں طمع لے کر آیا تھا۔ تو یاد رکھیں، طمع، لالچ اور خود غرضی آپ کو اتنا گرا دیتی ہے کہ آپ کا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ صحیح۔ وہ قاتلان حسین، وہ کہیں کسی جگہ انہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا۔ اس کے بعد جو ان لوگوں کا حشر ہوا تو آپ دیکھیں تو ان کے اندر اسلام کی کوئی تھی بھی رمق، تو لیکن کس چیز نے، کسی کو رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا، کسی کو درہم و دینار اور ان سونے کے سکوں کا لالچ تھا، اور وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو خدا را اپنے دلوں کو خود غرضی سے اور طمع سے پاک کر لیجئے۔ یہ چیزیں ہمیں کفر اور شیطنت کے قریب لے جاتی ہیں اور اللہ سے دور کر دیتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں۔ گویا یہ پیغام دے دیا کہ حق پر ہونا اصل طاقت ہے، اس طاقت کو نہ چھوڑنا، پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کے، جس طرح آپ نے تمام حالات کی منظر کشی فرمائی اور جس طرح احوال بیان کیا آپ کی ولادت سے آج تک، ابھی تک کے جو تمام شہادت تک کے معاملات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور یہ فیضان جاری رہے۔ میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ شہادت کا احوال اور کتنے پیغامات آپ کی خوبصورت گفتگو میں پنہا رہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ محترمہ حوریہ فہیم قادری، ہماری پیاری بہن، ہم سب کی بڑی پسندیدہ ثنا خواہ، منقبت خواہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی خوبصورت آواز ہی میں پروگرام کا اختتام ہوگا۔ جناب، اس دور کو بھی امام حسین علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ پہ اور جو صحابیات اور جو پیاری عورتیں، جو مستورات سادات میں شامل ہیں، آج کی عورت کو بھی، آج کی ماؤں کو، آج کی بہنوں کو، آج کی بیٹیوں کو ان کے اسوہ مبارکہ پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اے کاش کہ ہم سب کو سچی محبت اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو جائے، تو پھر فیضان ہماری باتوں میں بھی نظر آئے گا اور ہمارے کردار میں بھی جھلکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر روح سجدے میں ہے۔ کیسا بد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، اور کیا نمازی ہے کہ بے خوف
خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو سجدے میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے خود ذات پیغمبر ہو سجدے میں ہے، اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے اور کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے،